बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मंडे का दिन है, कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन आपने अपने वीकेंड को बड़े अच्छे से गुजारा होगा। अच्छा, एक वीकेंड में ये होता है कि जाहिर सी बात है आपने पूरा हफ्ता जो है वो काम किया होता है और उसके बाद एक दिन जो है वो आप रेस्ट के लिए करते हैं। और साथ साथ मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज जनाब जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी तो बहुत ज्यादा फोग थी और इस फोग वाले मौसम में आप लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। दिसंबर है जनाब और सर्दी जो है अब आ चुकी है। उस हवाले से आपने ट्रैफिक के हवाले से जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पेशली अब सुबह का टाइम होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस मौसम में जो है वो ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा हादसा जो है इस तरह के होते हैं। उसमें आपने साथ वाले जो हम लोग देखते हैं पैदल भी जा रहे होते हैं लोग, समटाइम फोग वाले मौसम में आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, विजन आपका क्लियर नहीं होता, तो इस लिहाज से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जी हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। महमूद जावेद भट्टी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल हेड हैं वफाकी मुहतसिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसी के साथ नाज़रीन इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के बारे में कहा है कि ये सरासर खैर खाही का नाम है। अद्दीन अन्नसीहा, कि अल्लाह का जो दीन है ये खैर खाही का नाम है, ये वेल विशिंग का नाम है। यानी अगर हुक्मरान है तो राया का खैर खा होता है, अगर हमसाया है तो दूसरे हमसाए का खैर खा होता है, अगर उस्ताद है तो शागिर्द का खैर खा होता है, अगर मुआलिज है, डॉक्टर है तो वो अपने मरीज़ का खैर खा होता है। तो गोया के दीन इस्लाम को मानने वाले एक दूसरे के खैर खा होते हैं, इंसानियत के खैर खा होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर एक हाकिम है वो राया का अगर खैर खा नहीं है तो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, यहाँ तक आपने फरमाया। तो गोया के मुसलमान में जो एक गालिब सिफ्त है, खूबी है, वो ये है कि वो हमेशा अपने साथ दूसरे इंसान का खैर खा होता है, वेल विशर होता है, और वो कभी भी बद खा नहीं हो सकता। यानी वो अपने भाई को मशवरा देगा तो मशवरा उसका साइब होगा, दुरुस्त होगा। वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो सही मशवरा अपने भाई को दे, और अगर वो कुलीग होगा किसी का तो वो अपने कुलीग को सही रहनुमाई करेगा। यानी उसके दिल में, उसकी नीयत में कभी खोट नहीं होगी। उसकी कोशिश यही होगी कि मैं दूसरों का खैर खा बनूं, मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, मेरी ज़ात दूसरों के लिए एक शजर सायादार की तरह हो, मेरी ज़ात दूसरों के लिए एक ठंडे चश्मे की तरह हो, और मेरी ज़ात ऐसी हो कि लोग जब मेरे पास आएँ तो उनको मेरे पास बैठने से सुकून और इत्मीनान नसीब हो, मेरे मशवरों से उनको फ़ायदा हो, मेरी सोच और मेरी फ़िक्र, मेरी गुफ्तगू, मेरे कलाम से भी उनका भला हो। तो ये दीन इस्लाम दर हकीकत खैर खाही का नाम है, और वो मुसलमान के जो दीन इस्लाम को कबूल करता है, इख्तियार करता है, तो उसकी शख्सियत में भी खैर खाही हमेशा गालिब होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा, ये बात हमेशा वही बात करती हूँ कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करें। अब कहते हैं ना कि हम दूसरों के लिए वेल विशर हों, दूसरों के लिए आसानियाँ करें, उनके स्पेशली उस टाइम में जब उनको आपकी ज़रूरत हो उस वक्त में उनके साथ खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग खुशी में तो शरीक हो जाते हैं, अगर आप किसी के गम में शरीक हों तो वो सबसे बेहतर बात है। इसी के साथ अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना,
یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور سیکنڈلی ہم کوشش کریں کہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹیں لے کر رہیں. اور جو اس ٹائم ہمارا ٹائم چل رہا ہے، بڑا مشکل وقت ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم لوگ غیبت کی طرف، حسد کی طرف، ان چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں. تو ان چیزوں سے ہٹنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، یہ ہوگی آج کی اچھی بات. سر سے جانتے ہیں، سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عوام کی آگہی کے لیے جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور اس طرح ہم اپنی بات جو اپنے ادارے کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں گے. بالکل. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اچھا سر، وفاقی محتسب یہ ادارہ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی ورکنگ ایکچولی ہے کیا؟ دیکھیے، وفاقی محتسب کا ادارہ جو ہے یہ 1983 میں صدارتی آرڈر کے تحت یہ مارز وجود میں آیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو سرکاری عمال یا حکام ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اگر برتاؤ کرتے ہوئے، انہیں ڈیل کرتے ہوئے قانون و ضوابط سے، رولز سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں یا جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، تو اس پہ ان کی بات پرس کی جا سکے، اس پہ ان کو لوگوں کی ریلیف کے لیے انہیں اس طرف لایا جا سکے. اور جیسے کہ آج صبح ہوئی اپنے بات شروع کی ہے کہ اسلام تو دین ہی خیر خواہی کا ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ محتسب کا ادارہ قائم کیا کہ جو سرکاری عمال یا حاکم جو لگائے جاتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، وہ بجائے عوام کی خدمت کے وہ اگر اس میں کوئی اغماض برتتے ہیں یا کوئی سستی کرتے ہیں تو ان کو اس طرف لایا جا سکے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. تو وفاقی محتسب جو ہے یہ غریبوں کی عدالت ہے کہ بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے، بغیر وکیل کیے آپ اپنی بات پہنچا دیں، اور پھر سرکاری عمال جو ہیں وہ اس کا آ کے جواب دیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا، یا ایسا کیا گیا تو کیوں کیا گیا. تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. صحیح، اس کی ایکچولی ورکنگ یہ ہے. جی. تو سر کس طرح کے لوگ جو کیسز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں آ سکتے ہیں اور درخواست دے سکتے ہیں اس حوالے سے، اس بتائیے گا. دیکھیے کہ 200 کے سے زیادہ جو ہیں وہ سرکاری ادارے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں، یہ ان کی آرگنائزیشنز ہیں. تو بعض کا تو ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا جب تک ہم اس میں آئے نہیں تھے کہ اتنے ادارے ہیں. تو جو لوگوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے اور کسی کو بھی ان 200 اداروں کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ ایک سادہ کاغذ کے اوپر ہمیں ایک درخواست بھیج سکتا ہے. وہ انسٹاگرام کے ذریعے ہم سے رجوع کر سکتا ہے، وہ واٹس ایپ کر سکتا ہے، وہ فون کال کر سکتا ہے. کوئی بھی شخص جو پاکستان کا ہے وہ اپنی بات ہم تک پہنچا دے کسی ذریعے سے بھی. اس کے بعد پھر ہم ایک دن یا میکسیمم 2 دن میں ہم وہ شکایت جو ہے وہ اس ادارے تک پہنچاتے ہیں کہ آئیے آپ جواب دیجئے. کمپلیننٹ جو ہے اسے بھی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم اس کو فون کال پہ لے لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ لے لیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں یہ سرکاری آفیسر بیٹھے اس محکمے کے، آپ کی شکایت ان تک پہنچ گئی ہے، ان کی بات بھی سن لیں. اس کے بعد ہم رولز کے تحت اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، بال صاحب سے جانتے ہیں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوہانجنا پہ، مورنگا پہ آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا، مورنگا کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا فائدہ مند ہے یہ انسانی صحت کے لیے. آپ کے چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک ایسے طلسماتی پودے کے بارے میں جو ہے نا موضوع منتخب کیا، اس پہ گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا. یہ وہ پودا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 300 بیماریوں کا جو ہے نا یہ ایک کامیاب اس کے اندر علاج موجود ہے. اور اس کو مورنگا بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہمارے ہاں جو ہے نا سوہانجنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور یہ پورے دنیا میں خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اور ایشیا میں، پاکستان میں خصوصی طور پہ پنجاب میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اور پنجاب کے بھی خصوصی طور پہ ڈیرہ غازی خان کا جو علاقہ ہے وہاں کا جو اس کا آب و ہوا ہے وہ اس کے لیے انتہائی موزوں ہے، اس کی پیداوار کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے. اور اس کے اندر بہت ساری جو خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں، خصوصی طور پہ کینسر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور ٹیومرز ہیں، اور دیگر اندرونی جسمانی بیماریاں، بیرونی جلد کی بیماریاں، ان کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے نا
کافی مفید ان کا علاج جو ہے نا اسی ایک ہی پودے میں موجود ہے، اور اس کے کئی ایک طریقے ہیں استعمال کے، اور ان کا جو ہے نا مختلف حوالے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی جسمانی صحت کے لیے، جو کہ آج کل خطرناک قسم کے امراض موجود ہیں دنیا کے اندر، جیسی وبائی بیماریاں ہیں، ان کے لیے جو ہے نا اس میں کافی حد تک ایک جادوئی جو ہے نا اثرات اس کے ان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہ جو ہے نا ہمارے جسم کی جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے، یہ اس کو امپروو کر کے، اس کو بہتر کر کے بیماری کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ چونکہ ہرے رنگ کا پودا ہے، اور پاکستان کو بھی اس وقت ہریالی کی ضرورت ہے، اور جو ہریالی ہمارے دیکھنے میں بھی ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسم کو، ہمارے دماغ کو تراوت پہنچاتی ہے اور خوبصورتی پہنچاتی ہے، تو اس کے لیے یہ انتہائی جو ہے نا فائدہ مند چیز ہے۔ اور خصوصی طور پہ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مختلف بیماریوں میں، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، ہماری خوراکیں اس نوعیت کی ہیں، رہن سہن ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم بجائے صحت کی طرف، اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کے انتہائی جو ہے نا سست قسم کے ہو گئے ہیں، اور پھر بیماریاں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر مختلف حوالے سے اٹیکس کرتی رہتی ہیں۔ تو ان کو دور کرنے کے لیے جہاں دوسری میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، بجائے ہم یہ کہ کیمیائی ادویات کی طرف رجوع رکھنے کے، ہم ایک مفید جڑی بوٹی اور ایسی چیز کے متعلق جس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے، بغیر استعمال کے بعد کے مضر اثرات کے، جو ہمارے جسم پہ فائدہ مند اثرات ظاہر کریں، ہمیں ان کی طرف رجوع رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اچھا سوہانجنا ایک ایسی سبزی ہم لوگوں نے یہاں پہ صرف جنوبی پنجاب میں جو ہے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یا یہاں پر لوگ جو ایک بڑی محنت سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی ہے کہ بڑا آسان ہے، اس کو ایک اچھی خاصی محنت درکار ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے بھی، اور اس کے بعد ہم نے اب دیکھا ہے کہ ہر جگہ اس کی جب افادیت کے بارے میں اور اس کے فائدے کے بارے میں ریسرچ کی گئی اس کے اوپر، تو یہ بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے اس کا آیا کہ یہ اس کے لیے اس کو بہتر کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے۔ تو اب ہر جگہ جہاں پہ بھی جائیں لوگوں کو سوہانجنے کے بارے میں، اب تو خیر مورنگا جو ہے وہ زیادہ اس کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ایک اسپیشل سوہانجنا کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ سر آپ کو ویسے سوہانجنا پسند ہے؟ آپ نے کھایا؟ ہر روز صبح آدھا چمچ جو ہے وہ سوہانجنے کا پاؤڈر جو ہے وہ دہی میں ڈال کے لیتا ہوں، اور بڑے عرصے سے لے رہا ہوں۔ صحیح۔ یہ یقیناً جیسا کہ سر فرما رہے ہیں، بہت مفید سبزی بھی ہے۔ اس کے پتے جو ہیں ان کو خشک کر کے پیس کے اس کا پاؤڈر استعمال کر لیا جائے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے، اور اس میں وہ تو یہ دیکھیں سردیوں کی سوغات ہے، ساگ ہو گیا، سوہانجنا ہو گیا، وہ تو بہت سے اس کے سالن بنتے ہیں۔ اسی طرح ہی سردیوں کی سوغات ہے، اور چونکہ یہ بیماریاں جو ہیں خصوصی طور پہ جوڑوں کے درد کی بیماریاں ہیں، اعصابی بیماریاں ہیں، وہ اسی موسم میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بوڑھے حضرات جو ہے نا وہ اس موسم میں، بچے جو ہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی لگنے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جہاں دوسرے فوائد رکھتا ہے، وہ وہاں پہ ہمارے ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، کیلشیم ہے اس کے اندر، سمجھے، اور یہ بچوں کی نشو و نما، دیکھیے یہ ہمارے ہاں تو اب یہ زیادہ تر مشہور ہو رہا ہے نا، وگرنہ اس میں غیر ممالک میں تو یہ سب سے پہلے ہی اس کے اوپر تحقیق کی گئی اور اس کے فوائد گنوائے گئے۔ ہمارے ہاں انہوں نے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، جو بچے دودھ نہیں پیتے، یا ڈاکٹر حضرات یا معالج حضرات ان کو ماں کا دودھ جو ہے نا روک دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا ان کا دودھ کم ہوتا ہے، تو وہ بچے کو ڈبے والا دودھ ایڈوائز کیا کرتے ہیں، جس کے اندر ایک دودھ جو ہے نا اس کا مورنگا کے نام سے بھی ایک ملک، بیبی ملک کے نام سے مورنگا جو ہے نا وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور وہ استعمال کرا رہے تھے، اس کے فوائد سے وہ لوگ آگاہ تھے۔ ہمارے ہاں اس کے اوپر شعور نہیں ہے، ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو کاشتکار طبقہ ہے اس کو بھی اس قسم کی کوئی اویئرنیس نہیں دی جاتی۔ وہ بھی روایتی قسم کی سبزیاں جو ہیں یا روایتی قسم کی جو کاشتیں ہیں
جو اناج ہے اسی کے اوپر زیادہ ان کی توجہ ہے، جبکہ میں جہاں تک اس کے فوائد کے حوالے سے ہے وہ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ میں دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ اسی مورنگا کے اوپر ہے۔ یہ سالانہ کم و بیش 5 ارب کی سالانہ جو ہے نا مارکیٹنگ یہ دے رہا ہے۔ یعنی اس حوالے سے اس کی افادیت پہ تو بہت زیادہ اب کام ہو رہا ہے۔ اچھا سر، وفاقی محتسب کے ادارے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن کے خلاف جو ہے آپ شکایات جو ہے درج کروا سکتے ہیں، جس میں آپ نے ایک تو مینشن کیا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں اس اداروں کے نام بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں، مینشن کر دیں۔ بہت جن سے ہمیں روز پورے پاکستان کے لوگوں کو پالا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی جس کے کنزیومر زیادہ ہیں اس سے زیادہ واسطہ رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو وابڈا ہے، وابڈا کے آگے جتنی کمپنیز ہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں، ہمارے یہاں ملتان میں میپکو ہے، پھر اس کے بعد سوئی گیس ہے، میٹر لگا، میٹر کٹ گیا، بل زیادہ آ گیا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے غریبوں کے مسئلے ہیں جو کہ عام طور پہ ان محکموں میں ان کی اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا ان کی اغماز برتنے کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دیتے لوگوں کے اوپر، تو پھر وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد پوسٹل لائف انشورنس ہے، اسٹیٹ لائف کے مسائل ہیں، پی آئی کے ہیں، ایف آئی اے کے مسائل ہیں، پھر یہ آج کل نادرا کا بہت لوگوں کی شناختی کارڈ کئیوں کے نہیں بنتے، کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں جو بنانے چاہیے انہیں، تو وہ پھر ہم لوگ جب درخواست دیتے ہیں تو ہم انہیں بلا کے پوچھتے ہیں کہ اس کی رپورٹ لیتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ، آپ یہ شناختی کارڈ کیوں نہیں بنا رہے، یا آپ نے اس کا میٹر کیوں کاٹا ہے، یا اگر اس کا میٹر خراب تھا تو اتنے عرصے میں کیوں نہیں اس کو بدلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ مشہور محکمے جن سے روز پالا پڑتا ہے۔ ادروائز تو میں نے عرض کیا کہ 200 کے قریب ہماری ایجنسی، ہر وہ محکمہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے جس کی بجٹنگ ہوتی ہے یا اس کو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی ادارہ جو اس کو مانیٹر کرتا ہے یا اس کو آرگنائز کرتا ہے، وہ اس کے خلاف وہ شکایت سن سکتے ہیں۔ صحیح، تو سر پھر کس طرح اگر یہ جو آپ شکایات موجود ہوتی ہیں تو اس کی کس طرح انصاف جو ہے لوگوں تک پہنچتا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تک جب درخواست آ جاتی ہے یا اس کی بات پھر پہنچ فائن جاتی وغیرہ ہے، کرتے ہیں یا کیا؟ نہیں فائن ہم وہ طریقہ درستگی کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں سیول کوڈ والے تمام اختیارات قانون کے تحت حاصل ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ ہمارا کسی بھی دوسرے ادارے سے زیادہ ہماری امپلیمنٹیشن ریٹ ہے۔ 96% جو ہے جو درخواست ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ایک دفعہ جو ڈیسیژن ہم دے دیتے ہیں اس کا 96% امپلیمنٹ عمل درآمد اس پہ لازمی ہو جاتا ہے۔ جو تھوڑے سے نہیں ہوتے وہ لوگ ہیں جو اپیل میں صدر پاکستان کے پاس ہماری اپیل جاتی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، وہ بھی صرف 1% سے بھی کم لوگ ہیں، یا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی اور عدالت میں تشریف لے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور ہم 3-4 قسم کی چیزیں جو ہے وہ عام طور پہ ہم درخواست سے انٹرٹین نہیں کرتے۔ ایک وہ جو فارن افیئرز ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑتے، اسی طرح ڈیفنس کے معاملات ہیں، اور اسی طرح پھر جو مسئلہ کسی بھی عدالت میں زیر سماعت ہے وہ پارٹی وہاں پہ گئی ہے، دونوں میں سے ایک پارٹی یا اگریڈ پرسن یا کمپنی جو ہے یا ایجنسی جو ہے، تو وہ ہم پھر اس کو نہیں سنتے۔ ادروائز جتنی قسم یا سروس جو ہے اس کی پروموشن نہیں ہو رہی تو اس کا اپنا سروس کا اس کے سروس ٹریبیونل موجود ہے، تو ہم اس لیے بھی نہیں چھیڑتے کہ ایک ہمارا فیصلہ آ جائے، ایک اس عدالت کا یا ٹریبیونل کا آ جائے تو وہ پھر مناسب نہیں کہ 2 قسم کے فیصلے لے کے بندہ پھر رہا ہو، کہیں بھی کام نہ ہو، تو اس طرح۔ اچھا پھر کون سے ملتان کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس ادارے سے؟ صرف ملتان کے کوئی بھی علاقہ نہیں، پورے پاکستان کا۔ ہمارے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وفاقی محتسب جناب اجاز احمد قریشی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پورے پاکستان میں 16 ہمارے جو ہیں تمام ڈویژنل، تقریباً تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر، اس کے علاوہ اب ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی اپنے دفاتر کھول رہے ہیں، اور جس کی ہمیں قانون اجازت دیتا ہے، اور خزار اور خاران جیسے دور دراز بلوچستان کے علاقوں میں ہمارے یہ موجود ہے ریجنل آفس جیسے ملتان میں ہے۔ تو پورے پاکستان سے کوئی بھی درخواست دے اور وہ کہے میں نے فلاں جب اپنی سماعت کروانی ہے، مجھے وہاں پہ یہ آسانی رہے گی، تو وہاں پہ اس کی سماعت کراتے ہیں اور اس کے وہ ہم ریلیف دیتے ہیں اس کو۔ صحیح۔ اچھا بھی سب کیا سمجھتے ہیں سر، کون سے زیادہ، جیسے اداروں کی ہم نے بات کی، تو زیادہ کون سے ایسا ادارہ ہے جس کے خلاف آپ کے پاس جو ہے شکایات موجود ہیں؟ یہی بات میں نے کیا کہ جس کے کنزیومر زیادہ ہیں وہ وابڈا کے ہیں۔ اچھا وابڈا والا ایسا ایشو ہے سر اس ٹائم میں، اسی ٹائم آج بھی کہ لوگوں کے بل اتنے زیادہ آئے اس بار جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں،
تو لوگوں کی اس حوالے سے بڑے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. آپ صحیح فرما رہی. دیکھیں ایک تو حکومت ریلیف بھی دیتی ہے. مثلا جس کا پچھلے پالیسی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں اگر کسی کا بل جو ہے وہ 200 یونٹ سے زیادہ نہیں گیا تو وہ اس کے اوپر ایف پی انہوں نے جو فیول پرائس جس پہ چارجز ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ نے معاف کر دیے. اب اگر کوئی 200 سے زیادہ یونٹ چلاتے اس کو ہی کین افورڈ. لیکن ہمارے پاس جو شکایت آتی ہیں وہ زیادہ تر وہ آتی ہیں جہاں پہ انڈیو بلنگ کر دی گئی ہے. ایک شخص کا 4,000 روپے کا بل آتا ہے, 5,000 کا آتا ہے, بیچارہ دے رہا ہے, یہ ایک دم 40,000 کا آتا ہے. اب وہ بچوں کو روٹی کھلائے, ان کے دوا دارو کرے, ایجوکیشن کرے, اور 40,000 روپے بل دے. تو وہ پھر ہمارے پاس شکایت جب آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اتنا زیادہ بل آ گیا ہے. تو وہ پھر ہم اگر رولز کے تحت نہیں ہے تو پھر ہم اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے یہاں 60-65% جو کیسز ہیں نا جو آتے ہیں وہ اول تو خود کوئی بھی محکمہ جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے نچلے اسٹاف سے کوئی نہ کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے, جو رولز ہے اس سے میں ہٹ گیا ہوں, تو وہ ٹھیک کر کے لاتے ہیں. نہیں تو جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ رولز ہیں, آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا, تو وہ انڈرٹیکنگ دے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اتنے عرصے میں 7 دن میں 10 دن میں 15 دن میں میکسیمم اس کو ٹھیک کر دیں گے. کیونکہ 2 مہینے کے اندر ہم نے اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ ڈیسیژن بن جاتی ہے اور اس کے 30 دن کے اندر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے, جو کہ ہو بھی جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ میں نے عرض کیا نا کہ لوگ غریبوں کی عدالت ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے, آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہے, آپ 1 یا 2 میکسیمم آپ کو ہیئرنگ پہ تشریف لانی پڑے گی. اب نہ بھی ہے تو ہم خود جو موجود ہیں آپ کے وکیل بن کے تو ہم خود لڑتے ہیں ایجنسی کے ساتھ کہ یہ اپنے زیادتی کی ہے, اس کو ٹھیک کرے, اور الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں میں اس حوالے سے کافی اویئرنیس ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم کہاں جائیں, اپنے مسائل ہم کہاں لے کے جائیں. اتنا نہیں ہوتا کہ افورڈ کر سکیں کہ وکیل کو بھی دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کچہریوں کے چکر بھی لگائیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب, اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں, حسن اس ٹائم موسم کی کیا صورتحال ہے, دن بھر موسم کیسا رہے گا؟ جی آسما, شہر اولیاء ملتان کے اگر آج کی موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان کا موسم قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ آج تو ملتان دھند کی بھی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. اگر ملتان اور گرد و نواح کے علاقہ جات کی بات کی جائے تو آج ملتان اور گرد و نواح کے علاقے دھند کی شدید لپیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں. اگر اسی طرح سے حد نگاہ کی بات کی جائے تو دھند کی شدت کی وجہ سے حد نگاہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے 300 سے 350 میٹرز کے درمیان اس وقت حد نگاہ ہے. اگر حد نگاہ کی بات کی جائے تو حد نگاہ متاثر ہونے کی وجہ سے موٹر وے تمام قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک موٹر وے کو مکمل تمام قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اگر اسی طرح سے فضائی آپریشن کی بات کی جائے تو ملتان کا فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری رہے گا. اسی طرح سے اگر آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر اسی طرح سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اسی طرح سے اگر آسما بات کی جائے آج ملتان کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 161 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا نمبر اگر دیکھا جائے تو ملتان آج 9 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج ہوا میں نمی کا تناسب 94% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کا احوال بتانے والوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. اسی طرح سے شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کی شدت میں بھی ملتان میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا. جی بہت شکریہ محسن آپ کا, حسن آپ کا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سوانجنے کے حوالے سے اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ جوڑوں کے درد کے لیے کس طرح یہ مفید ہے؟ جوڑوں کے درد کے لیے, آرتھرائٹس کے لیے یہ جو ہے نا خصوصی طور پہ ایک تو اس کا جو ہے نا پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے, اس کے پتوں کا پاؤڈر,
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو قہوہ ہے، چائے ہے، ٹی کے طور پہ مورنگا ٹی وہ استعمال کی جاتی ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مورنگا کے جو پتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی باریک سی پتلی سی کونپلیں جو ہے نا وہ اکٹھی کر لی جائیں، ان کو خشک کر لیا جائے، خشک کرنے کے بعد ان کو گرائنڈ کر کے جو ہے نا وہ رکھ لیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے نا آپ قدرے کسی مقدار میں دار چینی شامل کر سکتے ہیں، اور اس کو شہد میں بھی ملا کے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر جن دوستوں کو شوگر کی تکلیف نہیں ہے تو وہ شہد کا استعمال جن کو منع ہے تو وہ جو ہے نا اس میں خصوصی طور پہ اس کا قہوہ بنا لیا کریں، اور ایک اس کے اندر جو ہے نا چند قطرے اس کے لیمن کے وہ شامل کر لیں، تو یہ ان کے جوڑوں کے درد کو فائدہ کرتا ہے، اور ان کی جو اوپر سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اور ہڈیاں جو بھربھرا پن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ان کو بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ مورہوں کو خصوصی طور پہ یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کا پاؤڈر کا کر کے نا اس کا 1 چمچ کے مقدار میں چائے والا 1 چمچ صبح کے ٹائم میں ناشتے کے طور پہ، ناشتے سے پہلے اس کو ویسے ہی لے لیا کریں، اس کے اوپر دودھ پی لیں یا پانی کا استعمال کر لیں، ہلکا جو ہے نا نیم گرم پانی وہ چائے کی طرح چسکیں لے کے استعمال کریں، تو یہ ان کی ایک تو یہ ہے کہ اندرونی طور پہ مکمل طور جو ہے نا جو آنتوں کی بھی صفائی کرے گا، اور جو ابسٹرکشن وغیرہ ہو جاتی ہے اس کو بھی دور کرے گا، کولیسٹرول لیول کو بھی بہتر کرے گا، اور اسی طرح جو ہے نا جو ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں ان کو بھی فائدہ دے گا اور ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ جو ایک ہڈیوں کی بھربھری کی بیماری جس کو ہم جو ہے نا کساہ کے نام سے طب کے اندر کہتے ہیں، وہ جس میں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے جو انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کو آپ صبح کے ٹائم میں دہی میں ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 پیالہ دہی کا لے لیں، اس کے اندر جو ہے نا 1 چمچ آپ مورنگا پاؤڈر کا ڈال کے یہ صبح ناشتے کے طور پہ استعمال کریں، تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ جلد کے لیے نشو و نما کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ خصوصی طور پہ جو جلد میں بھربھرا پن پیدا ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے، یا چہرے کے اوپر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ٹپس بتا دوں گا، تو یہ اس کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اسکن کے لیے بھی یہ اچھا ہے، اسکن کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اسکن چہرے کے جو ہے نا بعض کا بچوں میں کے علاوہ لڑکیوں میں جو ہے نا یہ ان کی جلد جو خشک ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے، ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے، یا جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں بوڑھوں کے اندر، تو اس کے پتوں کا پاؤڈر لے کے جو ہے نا اس کو آپ ایک دہی میں جیسے میں نے بتایا اس کا ماسک بنا لیں آپ، 1 چمچ اس کے پاؤڈر کا اور 1 چمچ اگر آپ شہد کا ڈال لیں تو وہ اس کو آپ چہرے پہ لگائیں ماسک کے طور پہ، تو یہ جھریاں بھی اس کی ٹھیک کر دے گا، اور جلد کو جو ہے نا یہ تر و تازہ کر دیتا ہے، چہرے میں تازگی لا دیتا ہے، ہیلدی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آج ویسے کافی حوالے سے سوانجنے کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ اچھا رہا ہم آن لائن کی، اس کی تھوڑی سی آپ کی اس حوالے سے بھی آ جاتے ہیں کہ کیا کیا فیسلٹیز جو ہے وفاقی محتسب دے رہا ہے، آن لائن سماعت کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں کیا ہے یہ۔ جی اس میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ درخواست دائر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ہماری نمبر ہے 1055 جی، اگر جنرل نیچر کی کمپلینٹ ہے، اور اگر بچوں کے لیے ہے، بچوں کے متعلق ہے تو 1056 جو صرف بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ ہے۔ اور آن لائن کا یہ ہے کہ جو شخص کمپلینٹ کر رہا ہے وہ صرف اپنی درخواست میں یا اپنے میسج میں لکھ دے کہ مجھے اس نمبر پہ، یہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ مجھے آن لائن سماعت کریں۔ اصل میں تو یہ کورونا جب پھیلا، کووڈ ہوا، تو اس میں ہم نے یہ رعایت دی کہ لوگ نہ آئیں، ٹھیک ہے، مطلب لیکن اب ہم نے سوچا کہ اس سے لوگوں کو بڑا ریلیف ملتا ہے، سفر کی صحبت سے بچ جاتے ہیں، کرایوں کے مسئلے سے بچ جاتے ہیں، اتنا بیچارے کا بل نہیں آتا جتنا اس کو ممکن ہے کرایہ اس کو لگانا پڑ جائے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر اس کو آن لائن اس کے فون پہ ہم اپنے دفتر سے کال ملاتے ہیں
उन्होंने कहते हैं कि ऑफिसर सामने बैठे हुए हैं, आप अपना मसला बयान करें, वो सुन रहे हैं, आपकी दरख्वास्त भी पढ़ ली गई है, उनका जवाब भी सुन लें, और अगर वो चाहे तो हम अपने मोबाइल से, अगर उनका एंड्रॉयड सेट है तो हम व्हाट्सएप पे उनको लेके वो देख भी रहे होते हैं कि मैं भी बैठा हूँ या मेरे जो भी पूरे पाकिस्तान में एडवाइजर वो बैठे हुए हैं, और सामने वो ऑफिसर भी जो है वो बैठा हुआ है महकमे का और वो जवाब दे रहा है। तो इससे तसल्ली रहती है कि मेरी बात पहुंची भी है, सुनी भी गई है, और अगर मैं हक पर हूँ, रूल्स के तहत ठीक हूँ, तो मुझे रिलीफ भी मिलेगा। तो ये बड़ा लोगों को इत्मीनान होना, और ये इस चीज़ का इसका मजहर ये है कि आप देखें कि जब ये अदारा कायम किया गया तो कोई 8600 के करीब या 6-7 हज़ार टोटल दरखास्तें उस साल में आई। अच्छा जी 1983 में, और आज पिछले साल 2021 में बावजूद कोरोना चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, वो 1,06,000 दरखास्तें आई, और आज दिसंबर की 5 तारीख है और 2022 चल रहा है, इस वक्त 1,37,000 के करीब दरखास्तें पूरे पाकिस्तान में समाप्त कर चुके हैं। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि जैसे कि आप लोगों के मीडिया के खास तौर पर ताउन की वजह से जो हमने ये आगे शुरू की है एक नया सिलसिला, नए हमारे जो मुहतसिब साहब हैं उनके अहकामात के तहत, तो अब लोगों को पता चल रहा है कि इस इदारे की क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं मिल रही हैं। सर, इंसाफ आपकी दहलीज पर आपका प्रोग्राम एक स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी हमें बताएं। उसे हम OCR कहते हैं, आउटरीच रेजोल्यूशन उसे हम कहते हैं। वो हम खुद छोटी छोटी तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मैं बिहाड़ी जाता हूँ, खानेवाल जाता हूँ, मियाँ चन्नू जाता हूँ, बुरे वाला जाता हूँ, वहाँ के जो हम देखते हैं कि ऐसे गरीब लोग जो कहें कि मेरे लिए मुल्तान आना मुश्किल है, तो महीने में एक दफ़ा वहाँ जाके ही वहीं उनको समाअत कर लेते हैं। वो डिपार्टमेंट को भी आसानी हो जाती है कि वो इतना ट्रैवल करके उनका ऑफिसर आता है, सारा दिन उसका लगता है। वहाँ के जो लोग फिर तंग होते हैं, जो उसको ढूंढते फिर रहे होते हैं, हम कहते हैं अफसर सीट पे ही नहीं है, तो ये नहीं पता वो किसी न किसी हालत में मौजूद है, तो वो फिर हम उनको भी सहूलत है और लोगों को बहुत बड़ी सहूलत है कि वो बहुत बड़ी एक कह लें कि वो एक मुश्किल से, एक तकलीफ से बच जाते हैं। और वहीं जाके, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मिशन है वो है कि 2 स्टेप पे आपकी बिला ताखीर, बिला मुआवजा आपकी दहलीज पर, बिला ताखीर ये कि 60 दिन के अंदर अंदर हमने उसका फैसला करना होता है और अगले 30 दिन में उसके इम्प्लीमेंट हो जाता है। और बिला ताखीर ये, बिला मुआवजा ये कि आपको कोई खर्चा नहीं करना, आपने एक लिफाफा भेज देना है, वो भी नहीं तो आप एक मैसेज कर देना है, कोई वकील नहीं करना, कोई खर्चा नहीं है। और तीसरा ये कि आपकी दहलीज पर कि हम खुद वहाँ पे तहसीलों में, ज़िलों में जाते हैं और वहाँ जाके लोगों को उनकी दरख्वास्त समाअत कर लेते हैं। अच्छा सर, अगर जिस तरह कोई शिकायत आती हैं या कोई इस तरह का केस जो आपके पास आता है, अगर वो उस मसले का हल नहीं हो पाता, तो फिर क्या उसको कोई जुर्माना वगैरह किया जाता है या क्या उसको फिर सजा दी जाती है? मैंने पहले अर्ज किया कि आमतौर पर इसकी नौबत नहीं आती, मतलब मसला हल हो जाता है। जी, मसला हल हो जाता है अगर वो होने वाला है, ठीक है, कानून के तहत, और वो ऑफिसर या वो महकमा नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ा जो आपको पता, किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ, ये 200 महकमे सरकारी मुलाजिम इनमें काम करते हैं, उनके लिए एक शो कास्ट जो है वो बहुत बड़ी उनके लिए एक मसला होता है, उनकी अपनी नौकरी के लिए भी, इज्जत के लिए भी। तो हम उन्हें बता देते हैं कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको शोकास देंगे और उसका फिर जवाब आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आपको देना पड़ेगा। तो वो फिर यकीनी बात है, कोई भी अफसर ही नहीं चाहता। और उसके खास तौर पर उसके वो सीनियर जो इस्लामाबाद बैठे हैं, वो तो इतने सीनियर होते हैं कोई बर्दाश्त नहीं करते कि फील्ड फॉर्मेशन गलत काम करी, उनकी वजह से हमें जवाब देना पड़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाता है। सही। सर, मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह बहुत सारे हम ये देखते हैं सरकारी मुलाजमीन जिनका पेंशन के हवाले से बड़े मसाइल रहे, उनकी सहूलत के लिए आपने जो है क्या काम किया है, उसके लिए भी हमें बताइए। जी, पेंशनर्स के लिए तो ख़ास तौर पे हमारे अदारे ने बहुत काम किया है। उसके लिए बाकायदा एक बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, इस रैंक के लोग जो हैं उस थिंक टैंक में शामिल किए गए, और उन्होंने हमारे वो बुज़ुर्ग दोस्त जो रिटायर हो चुके हैं उनकी मुश्किलात को सामने रखते हुए बाकायदा पॉलिसीज़ बनाई, गवर्नमेंट को भेजी, अप्रूवल ली। हर महकमे में उसमें एक ग्रेड 19 का ऑफिसर जो है वो फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया। अब हर महकमे की ये बुनियादी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि कोई भी शख्स जो रिटायर होने वाला है, 1 साल पहले उसका वो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करे,
اور 3 مہینے پہلے اس کی وہ ریٹائرمنٹ کے کاغذات مکمل کر دے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو اس کا کنٹرولنگ آفیسر ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پینشنر جو ہے جب یہ پینشن پہ جانے والا تھا ایک سرکاری ملازم اس کے کاغذات کمپلیٹ نہیں کیے. اگر کوئی انکوائری تھی اس کو مکمل کر لیتے. اگر اس کی جو سزا جزا ہے وہ اس پہ آ جاتی. اور اسی طرح اگر اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کو بھی کسی ایک طرف تو لگاتے نا. پینشن روکنا تو وہ اس کے بنیادی اس سے 30 سال 34 سال 35 سال 40 سال گورنمنٹ کو سرو کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے اس کی پینشن دی جائے. اس میں بہت سارا کام ہوا ہے الحمدللہ. کافی معاملات اب ٹھیک ہو گئے. اچھا اس حوالے سے پھر کافی لوگوں کو جو ہے وہ قطار میں بھی کھڑا کرنا پڑتا تھا, لائنز لگی ہوتی تھیں لوگوں کو اس حوالے سے. اب جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں اب تو جی اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے ایون اس کے اکاؤنٹ میں خود بخود پینشن چلی جاتی ہے. اس کو اس کے فون پہ جو نمبر دیا تو اس پہ ایک SMS بھی آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس کا وہ اب ATM کارڈ کے ذریعے اس کو وہ نکلوا بھی سکتا ہے. تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا. اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہ جا کے بینکوں میں لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں, وہ پینشن بک دے رہے ہیں, پیسے نکلوا رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اوائڈ ہو گئی ہیں اور بہت سے لوگ اس سے مستفید. اچھا اس سے کیونکہ میرے والد صاحب خود آرمی سے ریٹائرڈ ہے تو اب ان کا پینشن کا بھی یہی سسٹم ان کا اب ہو چکا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ ایک اچھا ہو گیا کہ آپ کو بجائے کہ وہاں پر جانا پڑے آپ کو گھر بیٹھے جو ہے جیسے آپ نے آپ کی جب دل چاہے جا کے آپ ATM سے اپنے پیسے نکلوا لیں. بالکل ایسے ہی. اور سر اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے حل کرتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی ہمارا اتنا بڑا سرمایہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہم پہ ایک عنایت ہے کہ ہمارے لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں کوئی 95 لاکھ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. اور ہمیں اتنے ریمیٹنسز 30 بلین کے قریب وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. آپ اندازہ یہ لگائیں کہ IMF جو قرضہ دیتی ہے وہ 3 سالوں میں 6 بلین دیتی ہے. بڑی آپ کو پتا جو بھی میں اس پہ بات نہیں کرتا. تو ہمارے جو اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پہ اتنا تنگ کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. ابھی بھی کچھ شکایات ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہر ایئرپورٹ پہ وفاقی مفتی صاحب جو ہیں اجازت احمد قریشی صاحب ان کے حکم سے ہر ایئرپورٹ پہ 12 محکمے جو ہیں ان کا ایک 1 ونڈو بنا دی گئی ہے. اگر ایئرپورٹ پہ کسی بھی اوورسیز کو امیگریشن کا آنے جانے کا سول ایویشن ہے PIA ہے FIA کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی اس کے ہرڈل ڈالتا ہے اس کے موومنٹ میں یا اس کے ایزی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا تو اس کی وہ 1 ونڈو موجود ہے, وہاں پہ اپنی شکایت دے سکتا ہے. اگر وہ جا چکا ہے تو پھر آن لائن اس کی سماعت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ہر سفارت خانے میں ایمبیسی میں اور مشن میں ایک کونسلیٹ جنرل جو ہے وہ اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ایک قسم کی کھلی کچہری لگائے گا مہینے میں 1 دفعہ اور اپنے اس ملک کے جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کی بات سنے گا. اوورسیز پاکستانی کمیشن کام کر رہا ہے ہماری کولیبریشن کے ساتھ اور یہ کافی سارے مسئلے جو ہم نے ان کے ٹکٹ کیے اور حل کیے. صحیح. اچھا سر آپ جب ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں یا لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں تو کیسا رسپانس دیتے ہیں یا ان کی طرف سے کیا رسپانس ہوتا ہے؟ آپ یقین کریں لوگوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں اور لاکھوں کے مسائل بھی ہیں. مطلب ایسے لوگ جن کی پینشن نہیں جن کو مل رہی, جن کی پینشن دبائی ہوئی ہے. اس طرح ہمارا ایک ادارہ ہے EOBI جو اولڈ ایج پینشنرز ہمارے ہیں اور وہ لوگ جو پرائیویٹ فرمز میں اسکولوں میں کالجوں میں اداروں میں کام کرتے رہے, اب جب وہ بزرگ ہو گئے تو ان کی پینشن نہیں بنتی اور یہ پینشن بنوانا ہے EOBI ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. تو اس کی بہت شکایات تھیں. پھر ہمارے وفاقی مفتی صاحب نے ان کے ہیڈز کو بلوایا, چیئرمین کو بلوایا, پریزیڈنٹ کو بلوا کے بیٹھ کے سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے کیے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ایڈجوکیٹنگ آپ کرتے ہیں لیکن اس میں اتنے دیر ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ دوسری طرف کہیں عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے. تو اس کو اسٹریم لائن کیا ہے اور یہ بھی کوئی 74 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو مطلب کہ پینشنر ہیں اس کے پرائیویٹ اداروں کے اور ان کے مسائل جو ہیں تو وہ بھی ہم حل کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس پہ جو سفارشات مرتب کی گئیں وہ EOBI نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اب وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا سر سوانجنے کے وجہ سے یہ بھی جانے گی جس میں آج کل وائرل ڈیزیز بہت زیادہ ہیں, اس میں سوانجنا جو ہے وہ مورنگا آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے بیماریوں میں؟ وائرل ڈیزیز میں یہ کیا کردار کیسے ادا کرے؟ خصوصی طور پہ یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو انسانی جسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا بیماریوں کے خلاف ان سے لڑنے کے لیے ایک خاص قسم کی طاقت ایک قوت رکھی ہے جسے ہم
طب کے اندر قوت مدبرہ کہتے ہیں یا اس کو عرف عام میں امیونٹی کہتے ہیں جس کو سمجھے، اس کو امپروو کرنے کے لیے خصوصی طور پہ جو مورنگا ہے، سوہانجنا ہے، یہ اس کا جو ہے نا اس کے پتے اور اس کے جو بیج ہے وہ اس کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ سٹریس کو دور کرتا ہے، ٹینشن کو جو ہے نا ریلیز کرتا ہے۔ جیسے ہم بیماریاں ایسا آتی تو اسی طرح آئی ہیں کہ اس کے اندر پہلے ظاہر ہے کہ انسان دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہوتا ہے، سٹریس میں ہوتا ہے، وہ کافی پریشان ہوتا ہے، تو اس کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا استعمال کرائی جا سکتی ہے، جیسے کہ سوہانجنا ہے، اس میں خصوصی طور پہ اس کی جو پھلیاں ہیں وہ جو ہے نا اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، خصوصی طور پہ اس کے بیج ان کا پاؤڈر کر لیا جائے، وہ اس کو جو ہے نا گرائنڈ کر کے، اور اس کے پتے برابر وزن میں گرائنڈ کر کے جو ہے نا وہ 1 چمچ کے طور پہ صبح میں آپ استعمال کریں، یا دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر زیادہ پریشانی ہے، زیادہ سٹریس کی شکایت ہے، قوت مدافعت کافی کمزور ہے، ورٹیگو کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، چکر آ رہے ہیں سمجھے، تو بیماری کی علامات جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں، تو ان کو جو ہے نا یہ گرین ٹی کے ساتھ ساتھ اس کے جو شہد میں نے جیسے پہلے بتایا اس کے اندر ملا کے اس کو استعمال کرایا جائے تو یہ کافی حد تک جو ہے نا اس کی جو کہ قوت مدافعت ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ صحیح، تو اس حوالے سے بھی ہے۔ اچھا جی، اسپیشلی جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے؟ شوگر کے پیشنٹ کے لیے اس کے اندر قدرتی طور پہ انسولین موجود ہوتا ہے، اور یہ ان کے جو شوگر کی شکایت ہے، شوگر کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے اندر جو درد پیدا ہو جاتے ہیں یا پینز پیدا ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یا اپنا جو ہے نا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کو پتلا کرنے کے لیے، چونکہ اس کے اندر جو ہے نا کڑواہٹ کی کیفیت موجود ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کڑوی چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاں خون کو جو ہے نا کافی حد تک اس کے برے اثرات کو دور کر دیتی ہیں اور خون کو بہتر کرتی ہیں، اور کولیسٹرول لیول کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے یہ مورنگا کافی حد تک فائدہ مند پایا جاتا ہے، خصوصاً جیسے کہ ایلوپیتھ حضرات بھی صبح کے ٹائم میں آپ کو خون پتلا کرنے کے لیے میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں، یہ مورنگا بھی اسی طرح اس کے پتے جو ہے نا یہ بھی خون پتلا کرنے کے لیے اپنے ہاں ایک اہم تاثیر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو بلاکیج ہو جاتی ہیں، وینز بلاکیج ہو جاتی ہیں، ہارٹ پرابلم آ جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا بغیر کسی آپریشن کے آپ مورنگا کے استعمال سے آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ جی آج ہم نے کافی سوہانجنے کے حوالے سے کافی لوگوں کو اویئرنیس بھی آ گئی ہوگی کہ کس طرح وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں صحت کا۔ سر کی بھی وفاقی محتسب ادارے کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچ سکے، اور سر کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس؟ اچھا لگا؟ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ میرا میسج صرف اتنا ہے کہ میں آپ میڈیا کا سب کا شکر گزار ہوں کہ ہماری یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، لوگ ہم سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ ہمارا جو میں نے عرض کیا یہ غریبوں کی عدالت ہے، یہ یہاں پہ لوگ آئیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ اگر وہ حق پر ہیں اور کسی محکمے نے ان سے زیادتی کی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ رولز جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور محکمہ ان کو ریلیف نہیں دے رہا ہوتا، فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو میرا یہی میسج ہے کہ آپ آئیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم ریلیف بھی دیں گے اور جلد دیں گے باقی اداروں کی نسبت، اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، ایک بار سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کشور عروج، جو کہ شاعرہ بھی ہیں، ادب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ۔ تھینک یو۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی آج جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ڈاکٹر وزیر احمد، جو کہ سوائل سائنٹسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ۔ تھینک یو۔ اچھا جی، اقوام متحدہ کے جانب سے عالمی جو ہے سطح پر 5 دسمبر کو جو ہے ورلڈ سوائل ڈے منایا جاتا ہے۔ اس ڈے کو منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آج ان سے بات کریں گے، اور جو کشور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ان کی شاعری بھی سنیں گے، ادب کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ یہ اور کیا کیا کرتی ہیں۔ کیا حال ہے کشور، کیا کر رہی ہیں آج کل آپ؟ شاعری تو آپ کی چل ہی رہی ہے ماشاءاللہ۔ شاعری کے علاوہ ایکچولی میں جو ہوں وہ ایک بزنس وومن ہوں، اور بیوٹیشین جو میرا کافی میرا بیک گراؤنڈ ہے،
تو پہلے میں بیوٹیشین تھی، شاعری کا شوق تو ظاہر ہے مجھے شروع سے تھا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک پروفیشن میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا؟ شاعری کا شوق تو اسکول لائف میں نظمیں اور گانے وغیرہ میں لکھتی تھی، اچھا. کالج میں بھی، لیکن یہ کہ پھر وہ وقت کی کمی کے باعث اتنا توجہ نہیں دے سکتے. لیکن جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تو ظاہری دنیا ہی فارغ تعلقات ہو گئی تھی، تو ہمیں بھی ٹائم نہیں. آپ نے کہا کہ چلیں اس پہ شاعری بھی جو ہے اب آپ اس پہ فوکس کر کے اپنا اس کو آگے لے کے. میں نے اس پہ اپنا جو شوق ہے اور کیا کہنا چاہیے اپنے دل کی آواز ہے، کیونکہ شاعر تو بہت حساس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. ہاں. تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے شوق کو پورا کیا جائے. چلیں یہ اچھی بات ہے، شوق کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے. جی جی. اچھا، اس کے علاوہ کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ اس کے علاوہ میں بزنس وومین ہوں، میرا اپنا سیلون ہے اور بس ظاہر ہے اسی میں بزی رہتی ہوں. سوشل ہوں، اور میں نے کبھی یہ ادب سے ایک تنظیم بنا لی ہے. اچھا. ریلیٹڈ بزم محبان ادب، جس کے تحت میں مشاعرے کراتی ہوں. صحیح. اور پچھلے سال جب میں یہاں آئی تھی تو میں روحی چینل پہ بھی آئی تھی، تو مجھے میری پذیرائی کی گئی تھی یہاں ملتان سے، تو یہاں سے بہت محبتیں لے کر گئی تھی میں. اور اس بار میں نے آ کے یہاں میزبانی کی ہے اپنی تنظیم کے ذریعے، یہاں ایک مشاعرہ منعقد کرایا کر، جس میں بہت ہی زیادہ پازیٹیو مجھے رسپانس ملا ماشاءاللہ. صحیح. اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ کو ویسے کس طرح کی شاعری کرنا پسند ہے؟ پہلے تو یہ جان لیتے ہیں نا. دیکھیں، شاعری جو ہوتی نا، کوئی بھی شاعروں کو اپنی مزاج کی شاعری کرتی ہیں، اب وہ رومانٹک ہو یا جو بھی مزاج ان کا ہو، تو جو دل کی بات ہوتی ہے آپ کس طریقے سے شاعر تو الفاظوں کے ذریعے ہی کھیلتا ہے نا، مطلب اپنی فیلنگز آپ نے اپنے جو بھی جذبات ہیں بتانے ہیں وہ اپنے صرف لفظوں کے ذریعے ہی بیان لفظوں کے ذریعے اپنے دل کی آواز دوسروں تک پہنچانی ہے. ظاہر ہے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے، تو شاعری آپ کی جو ہے وہ بیان کر دیتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب سے جانیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو ویسے شاعری پسند ہے؟ آپ کو بھی لگا جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کا تو فوکس ہی ہے نا. جی جی. اچھا سر، جس طرح ہم نے ورلڈ سوائل ڈے منایا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں اس ڈے کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ تھینک یو. میں روحی چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خاص موقع پہ ہمیں بلایا، یاد رکھا ہے. اور جس طرح پوری دنیا میں سوائل ورلڈ ڈے منایا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ بھی منا رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد جو ہے، یہ اس کا ایک تھیم ہوتا ہے، سلوگن ہوتا ہے. اس سال جو اس کا سلوگن ہے وہ ہے سوائل دا فوڈ بگن، ویئر فوڈ بگن، یعنی جہاں سے خوراک کی ابتدا ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے یا زندہ چیزیں بنائی ہیں، زندگی جو ہے اس کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے: ہوا، پانی اور مٹی. تو مٹی ایک بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے. تو اس دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں، اس کی پروٹیکشن کریں. اور آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن کا دور آ رہا ہے، ہم جدید دور کی طرف جا رہے ہیں، جدید مشینری استعمال کر رہے ہیں، تو ہم جو سوائل ہے اس پہ کم فوکس کر رہے ہیں. اور یہ دن بدن اس کا جو صحت تھی، ہیلتھ تھی، وہ ڈاؤن ہو رہی تھی. تو فرسٹ ٹائم 2013 میں اس پہ یو این او نے اپنی 68 جو میٹنگ تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایز اے انٹرنیشنل ڈے منایا جائے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جا سکے. اور اس کے بعد اس پہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، مختلف پروجیکٹ رن کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زمینوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور آنے والا جو خوراک کا بحران ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے، اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. اور یہ اس حوالے سے کافی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جو ہم فوڈ کے حوالے سے کہ اس میں آپ کو آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو بڑی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی، بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انڈسٹریلائزیشن آ رہی ہے، کالونیز بن رہی ہیں، تو ہمارا وہ کالونی اسپیشلی وہاں بن رہی ہے جو ہماری فرٹائل زمین ہے، جہاں پہ ہم وہاں سے خوراک پیدا کر رہے ہیں، فصلات اگا رہے ہیں. تو وہ مٹی ہماری دن بدن وہ زمین کنسٹرکشن میں تبدیل ہو رہی ہے، وہاں پہ روڈز بن رہی ہیں. تو اس دن کے منانے کا بیسک مقصد بھی یہ ہے کہ آپ زوننگ کر دیں، حکومت اس پہ کام کریں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے آج اس ایشو پہ کام نہ کیا تو ہمارا فیوچر جو ہے، ہمارے آنے والی نسلیں اس کو
اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتیں گی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم جو ہمیں اس حوالے سے مسائل ہیں، سوائل کے حوالے سے، وہ کیا کیا مسائل ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو زمین کو بھی ایک خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس میں ایک مناسب مقدار سے کیمیائی کھادیں ڈالیں اور آرگینک مٹیریل ڈالیں اس میں، لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کسان جیسے اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ فصلوں کے باقیات وہ اس کے اندر ایڈ کریں۔ اچھا، کچھ کراپس ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی طور پہ زمین کے اندر نامیاتی مادہ بڑھاتی ہیں، جن کو ہم گرین مینیور کراپس کہتے ہیں، وہ لگانے چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ایک سال میں فصلیں اگانے کی جو ترتیب ہوتی ہے، ہم اسے کراپ روٹیشن کہتے ہیں، وہ اس طرح کے بنائی ہوئی ہے کہ وہ زمین سے نیوٹرن لے تو رہی ہیں لیکن اس میں واپس ایڈ نہیں کر رہی، صحیح، جس کی وجہ سے دن بہ دن جو اس کے وہ فرٹیلیٹی سٹیٹس ہے، جو نیوٹریشن سٹیٹس ہے، وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے اپنا کراپنگ پیٹرن اور مینجمنٹ اسٹریٹجیز تبدیل کرنی چاہیے۔ تو اس میں آپ نے وجوہات پہنچی، جو سب سے پہلی وجہ جو ہے، ہم اس میں آرگینک مینیور نہیں ڈال رہے، فارم یارڈ مینیور وغیرہ ایک پراپر وے سے نہیں ڈال رہے۔ فصلوں کے باقیات ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو زمین کی صحت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو ہمیں یا تو طریقہ کار پتہ نہیں ہے یا ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ ایک دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کالونیز بن رہی ہیں، یہ جو پکی اینٹیں استعمال کرتے ہیں، تو ہم اوپر سے جو مٹی ہوتی کتنی ہے، 1 انچ ہوتی ہے، اس کے قریب ہی ہوتی ہے، ہم وہ لیئر ریموو کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد جب کسان اس پہ فصل لگاتا ہے تو اتنی زیادہ فرٹیلائزر ڈالنے کے بعد، اتنی مینجمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس کو اتنی پیداوار نہیں ملتی۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو اس کی صحت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس کی کس طرح ہم اپنی زمین کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اچھا یشور، یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری کے حوالے سے کوئی بکس وغیرہ بھی آپ نے لکھی ہیں؟ جی، میرا پہلا شعری مجموعہ یہ میرے دل سے پوچھو، اچھا، یہ آپ کا جو ہے کے نام سے ابھی اگست 22 میں ہی ابھی شائع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کہنے کو یہ کتاب ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ایک مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے اور یہ میں نے اپنے بچوں کے نام اس کا انتخاب دیا ہے۔ اچھا، ہاں، اور سب کچھ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں اپنا ایک مجموعہ لے آؤں، جو بھی میں نے جتنا کچھ بھی لکھا ہے، تو انشاءاللہ ابھی دوسرے مجموعے کی میری تیاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد منظر عام پہ آئے گا۔ صحیح۔ تو کیا سنا رہی ہیں آج آپ ہمیں؟ کیا سناتی ہوں میں آپ کو ایک شعر پہلے سناؤں آپ کو کہ وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں، وہ آنگن چھوڑ آئی ہوں، وہ گڑیا چھوڑ آئی ہوں، وہ آنگن چھوڑ آئی ہوں، میں اپنی ماں کے پہلو میں وہ بچپن چھوڑ آئی ہوں۔ واہ۔ اور ایک شعر آپ کی نظر کروں گی، بہت شکریہ، آپ کی نظر کروں گی کہ مسکرانا تو میری عادت تھی، مسکرانا تو میری عادت تھی، تم سے کس نے کہا محبت ہے، واہ، مسکرانا تو میری عادت تھی، تم سے کس نے کہا محبت ہے۔ اور اگر آپ کہیں تو غزل؟ جی ضرور ضرور۔ تجھے وہ کس کا ہمسر لگ رہا ہے، تجھے وہ کس کا ہمسر لگ رہا ہے، مجھے جو شخص پتھر لگ رہا ہے، اور ہوا ہے دل پہ ایسا خوف طاری، ہوا ہے دل پہ ایسا خوف طاری کہ اب سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، ہوا ہے دل پہ ایسا خوف طاری کہ اب سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، اور اگرچہ حال اچھا نہیں ہے، اگرچہ حال اچھا نہیں ہے مگر پہلے سے بہتر لگ رہا ہے، اگرچہ حال اچھا نہیں ہے مگر پہلے سے بہتر لگ رہا ہے، اور یہ ممکن ہے نکل جائے وہ آگے، یہ ممکن ہے نکل جائے وہ آگے، ہمیں جو آج کمتر لگ رہا ہے، تجھے وہ کس کا ہمسر لگ رہا ہے، مجھے جو شخص پتھر لگ رہا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، شکریہ۔ اچھا، جس طرح ظاہر سی بات ہے، شاعری ایک ایسی گاڈ گفٹڈ چیز ہے آپ کو اللہ کی طرف سے، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں
عنایت ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کو بھی آمد ہوتی ہے جب سم ٹائم ایسے ہو کہ اچھا کوئی چیز ایسے شاعری کی کوئی آمد آ گئی کوئی اور ٹائم نہیں ہوتا, مطلب کسی ٹائم بھی آ ہاں سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کسی بھی وقت, چاہے سوتے میں آپ کو کبھی کوئی خیال آ جائے, سوتے سوتے آ جائے, ہاں جاگتے جاگتے آ جائے, چلتے پھرتے آ جائے, تو ہمیں اسی وقت اس کو کیپچر کرنا ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا بھی یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم اس کو بعد میں لکھ لیں گے یا یا اس کو یاد کر کے لکھ لیں گے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا, مطلب آپ نے فوراً جیسے ہی آپ کو آپ ہوئے تو آپ نے اس کو لکھنا شروع کر فوراً دیا, اور اپنے خیال کو باندھ لینا ہوتا ہے وہیں پہ کہ یہ کہیں ہمارے دماغ سے نکل نہ جائے. صحیح, یہ اس میں بالکل بالکل. اچھا, تو پھر بچوں میں بھی شاعری کا شوق ہے یا آگے نہیں ہے, یا صرف آپ تک ہی محدود رہا؟ بس, اور میرا کوئی ادبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں میں تو بس چونکہ میں خود شوق رکھتی ہوں تو بس میرا ہی ہے. لیکن یہ کہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹر ہیں, وہ میرے شوق کی خاطر میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میری فیملی, میرے ان لاز بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب بھی میں اتنی دور سے شہر سے ظاہر ہے یہاں آ کے ایک ادبی پروگرام منعقد کرانا کوئی آسان بات نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسی. اچھا, آپ کراچی میں ہی ہوتی ہیں اور وہیں پر آپ کر رہے ہو, اس کے ملتان جو ہے وہ کبھی کبھار آنا ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ جی ملتان سے میرا گہرا تعلق اس لیے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ یہاں کی ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک سلسلہ بھی جڑ گیا. جی میرا سلسلہ بھی جڑ گیا. تو پہلے تو اس کی مبارک ہو آپ کو. اور سیکنڈلی, اچھا پھر وہاں پر کراچی میں بھی آپ ادبی محفلیں اٹینڈ کرتی ہیں, وہاں پر بھی جاتی ہیں؟ نہیں, وہاں بھی میں ادبی پروگرام منعقد کراتی ہوں. اچھا. اور ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کافی بہت کم عرصے میں اللہ پاک نے مجھے بہت عزت بخشی ہے, خدا کا بہت شکر ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, لوگ ادب سے دور ہو رہے ہیں یا ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ نیو جنریشن ادب سے دور ہو رہی ہے. نیو جنریشن جیسے کہتے ہیں, کیونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں مہیا ہوتے. نئے بچوں کو لانا چاہیے. ذوق رکھنے والے بھی ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں. سینئرس ہیں, ظاہر ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, لیکن سینئرس ہمارے بہت اچھے ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو بچوں کو آنا چاہیے. جو اب کی ظاہر ہے ہم کہتے ہیں ہم آخری ہیں بس, اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے یہ ادب کا چراغ کس طریقے سے جلائے پھر, لیکن یہ کہ آنا چاہیے نئے لوگوں کو اس میں. اچھا, یہ ہے ہم لوگوں کے کہتے ہیں نا بچوں کی شاعری ہے, بس وہ ایک آپ نے جسٹ کوئی اسٹیٹس لگانا ہو یا آپ نے کچھ اس تک ہی صرف محدود. اور وہ زیادہ تر نیو جنریشن نا رومانٹک شاعری پسند کرتی ہے, کیونکہ جب میں کالج میں اور یونیورسٹیز میں نے جب مشاعرے پڑھے تو ان کو سیریس شاعری میں مزہ نہیں آتا, وہ رومانٹک شاعری پسند کرتے ہیں. جوش اور ولولے کی شاعری ان کو اچھی لگتی ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے مزاج سے پڑھنا پڑتا ہے ہمیں بھی. لیکن یہ کہ اگر نیو جنریشن انٹرسٹ لے گی تبھی تو ہم آگے چل سکیں گے نا. ظاہر ہے ہماری بات کون دیکھے گا اسے. یہ تو ادب کا سلسلہ برسوں سے جو ہے وہ قائم ہے اور آگے بھی اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. بس یہ ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ اپنی زمین کو ہیلدی کیسے بنائیں. ایک کسان جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنی زمین سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے, وہ بڑی محنت کرتا ہے ہر طریقے سے. نا جیسے بچے کو آپ پالتے ہیں, آپ اپنی زمین اور اپنی فصل کا بھی کسان اسی طرح خیال رکھتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, کس طرح خیال رکھیں کسان؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں زیادہ تر جو ہماری آبادی ہے 70% کے راؤنڈ اباؤٹ ولیجز میں رہتی ہے, اور ان کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ ایگریکلچر ہے. اچھا, پھر ہمارا جو جنوبی پنجاب ہر گھر میں آپ یہ دیکھیں کہ جانور بھی ہیں, وہاں سے گوبر پیدا ہو رہا ہے. تو وہ اگر سائنسی بنیادوں پہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے, اگر اس طریقے سے وہ فصلوں میں ڈالیں تو جو آپ کا سوائل کی صحت ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم گھروں کے اندر یہ جو سبزی وغیرہ اس کے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے آرگینک ہم کہتے ہیں, جو گلنے سڑنے والا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک خوبی رکھی ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے نا مصیبت پیدا کرتی ہیں, وہ پیدا کرتی ہیں, گل سڑ جاتی ہیں, اگر ہم اسے زمین کے اندر دبا دیں, جیسے سبزی کے باقیات ہو گئے, پتے ہو گئے, درختوں کے پتے, تو وہ اسے ایک مفید کھاد میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور زمین کے اندر جو وہ مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں, جو جراثیم ہوتے ہیں,
ان کی افزائش بڑھا دیتی ہے، جس سے وہ اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم ان کو اگر ہم پراپر وے سے اکٹھا کریں اور اپنی زمینوں میں پھیلا دیں یا گڑھا کھود کے اس میں دبا دیں تو وہ ایک مفید کھاد بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تیسری چیز جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے فصل کی باقیات، یعنی آپ جیسے گندم ہے، ہم گندم اوپر سے کاٹ لیتے ہیں، اس کے جو تنا رہ جاتا ہے اس کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ ہاں، جلا دیا جاتا ہے، تو ہم اسے جلائے نہ، ہم اس کو کیا کریں، زمین کے اندر مکس کریں۔ صحیح۔ اور اس کے لیے خاص ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تھوڑی سی یوریا ڈال دیں اس کے اندر، تو وہ اگلی فصل کے لیے جب زمین تیار کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ ایک تو خوراک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہیلتھ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ زمین وہ بھربھری ہو جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، پانی جو ہے اس میں وہ پانی جذب کر لے اپنے اندر، زیادہ دیر تک رہے۔ اچھا، اس میں مسام ہوتی ہیں، زمین بھی زندہ ہے، اس کے اندر مسام ہوتی ہیں، ہوا اس میں سے جانی چاہیے۔ تو یہ 3 بیسک وے ہیں جس سے ہم یہ امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو فصل ہوگی اس پہ بیماری کم سے کم آئے گی، انسیکٹ اٹیک کم سے کم ہوگا۔ صحیح۔ اور جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو پیداوار ہوگی، یعنی جو چیز آپ اس پہ اگا رہے ہیں وہ صحت مند ہوگی۔ تو اس لیے کسی دانا بندے نے کہا، جو ہمارے اس پہ ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحت مند زمین، صحت مند پودا اور اعلیٰ پیداوار کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ باقیات جو ہوتے ہیں فصلوں کے، جیسے اب یہ کپاس ہے، کپاس کے ہم تنے کاٹ کے لے جاتے ہیں، ہمیں مکس کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے ایک عملی طور پہ ماڈل سیٹ کیا ہے۔ صحیح ہے۔ جلال پور پیر والا فارم میں ہمارے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، اور یہ جو آج ہم دن منا رہے ہیں وہاں یہ سارے پرابلم موجود تھے۔ زمین بالکل بنجر زمین تھی۔ بنجر زمین سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے آپ پودے اگا نہیں سکتے تھے، صحیح، کڑوا پانی تھا۔ اچھا، یہ بات بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے زمین کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس پر وہاں پر آپ کوئی بھی فصل لگائیں، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فصل اس طریقے سے جو آپ پیداوار چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی۔ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو جلال پور میں فارم ہے، تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے وہاں پہ ایک چیز تو سلوگن بنا دیا کہ ہم نے سوائل ہیلتھ بہتر کرنی۔ صحیح۔ تو ہم نے کیا کیا، شروع میں سے ہم نے جو فصل کی باقیات تھی وہ وہاں مکس کرنا شروع کر دی اور آس پاس کے کسانوں کو وہاں پہ بتایا۔ اچھا، آپ یقین نہیں کریں گے، جو کپاس ہوتی ہے نا، اس پہ 12 13 سپرے کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ہاں جی بالکل، کپاس کی تو فصل کا بہت اور جو بہت بڑا ایک ایشو ہے، انوائرمنٹل ایشو ہے، ہمارے وہاں پہ 1 سے 2 سپرے میں ہم نے وہاں پہ ریکارڈ پروڈکشن لی ہے۔ صحیح۔ اب وہاں پہ ہمارا جو ہم جتنی بھی فصلیات اگا رہے ہیں، ہم وہاں کم سے کم فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں اور کم سے کم سپرے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ماڈل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے کسانوں کے پاس، آپ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈی اے پی بہت مہنگی ہو گئی ہے، یوریا بہت مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کو نہیں مل رہی۔ اگر کسان ہمارا زمین کی صحت بہتر کر لے تو وہ تھوڑی سی بھی کھاد سے بہت زیادہ پیداوار حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نا اسی لیے کسان کو، کیونکہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کی اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کوئی پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس سلسلے میں ہم بڑھ چڑھ کے، ہمارے وائس چانسلر صاحب اور ہماری یونیورسٹی کے مختلف ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں۔ حالیہ ابھی یہ جو فلڈ آیا تھا، اس سے جو زمین کی زرخیزی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، صحت۔ ہاں جی بالکل، میں ابھی اس حوالے سے بھی آپ سے سیلاب کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس سلسلے میں ہماری یونیورسٹی نے باقاعدہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا تبدیلی آ رہی، صحت کس طرح متاثر اور اس کو کس طرح سے ہم واپس لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بہت بڑا یہ لیا، کیونکہ کسانوں کے پاس جو ہے نا پیسے تو ہے نہیں، ہم نے ایک تو بتانا ہوتا ہے۔ اب کسان کو بیج چاہیے، سروس نہیں چاہیے، صرف اس کو ان پٹس بھی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے اس پہ کام کیا، ہماری ٹیم نے اس پہ کام کیا، ہم نے جا کے کسانوں کو بیج دیا۔ صحیح۔ گندم کا اس دفعہ جو فلڈ ایریاز تھے، آپ نے خود جا کر وہاں پہ، جی باقاعدہ ہم نے ان کو بیج دیا ہے، اور ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں یونیورسٹی کے، جو زرعی ماہرین ہیں، باقاعدہ وہاں پہ جا رہے ہیں
اور اس کا دو مقصد ہے. ایک تو جو فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہیں فیملیز ان کی مالی مدد بھی ہو سکے. دوسرا جو ہم یہ جو عالمی دن ہم منا رہے ہیں اس کی عملی طور پہ وہاں پریکٹس بھی ہو رہی ہے کہ زمین کی صحت جو فلڈ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، ہم وہ اس کو واپس جو ہے بہتری کی طرف اس کو کیسے لا سکتے ہیں، کیسے پھر دوبارہ اس کے اوپر فصل اگائی جا سکتی ہے، اس پہ لازمی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب، اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی، ملتان شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی بات کریں تو سبزیوں میں اس وقت جو ٹماٹر ہے، سبز مرچ ہے، پیاز ہے اور چند جو بنیادی سبزیاں ہیں انہوں نے شہریوں کو اس سال بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ دکانداروں اور گاہکوں کا کہنا ہے کہ ٹماٹر، سبز مرچ اور پیاز جو ہیں پہلے سردیوں میں کبھی بھی اتنی زیادہ قیمتوں پر نہیں پہنچے جتنا زیادہ اس سال پہنچے ہوئے ہیں. سبز مرچ جو ہے وہ 240 میں فروخت ہو رہی ہے، ٹماٹر 160 میں، پیاز 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. مٹر جو مہنگے داموں میں فروخت ہوتا تھا، مٹر کی قیمت میں واضح کمی دیکھنے کو ملی ہے، کیونکہ مٹر جو ہے اب وہ ملتان اور گرد و نواح کے علاقوں سے آنے لگا ہے. مٹر 240 سے کم ہو کر 120 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے. لہسن جو ہے وہ ابھی بھی مہنگا ہے، لہسن 400 روپے فی کلو میں، جبکہ ادرک جو ہے وہ 320 روپے فی کلو میں. چائنا کا لیمو 160 میں، دیسی لیمو 240 میں فروخت ہو رہا ہے. موسمی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمت میں ایک اچھی کمی دیکھنے کو ملی ہے. گوبھی جو ہے وہ 60 سے کم ہو کر 40 میں دستیاب ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو پالک ہے وہ 330 روپے میں مل رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو شلجم ہے وہ 60 روپے فی کلو میں. اس کے ساتھ جو گاجر ہے وہ 80 روپے فی کلو میں مل رہی ہے. اس کے ساتھ میتھی بھی 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، چقندر بھی 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. موسمی سبزیاں جو ہیں وہ 100 سے کم ہی مل رہی ہیں، 50 سے بھی کم مل رہی ہیں. لیکن جو بنیادی سبزیاں ہیں وہ تو 200 سے 300 سے 400 کا ہنسا بھی کراس کر چکی ہیں. پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ کیلے مہنگے ہوئے ہیں. کیلے جو ہیں وہ 120 سے بڑھ کر 160 روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگے ہیں، جبکہ انار اور انگور جو ہیں مختلف اقسام کے حوالے سے انگور جو ہے وہ 400 اور 600 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. انار مختلف اقسام کے حوالے سے 240 سے 400 میں دستیاب ہے. خربوزہ جو ہے وہ کم ہوا ہے، پہلے 280 240 میں ملتا تھا، خربوزہ 200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے. سیب جو ہے اپنی کوالٹی کے حساب سے 160 سے 280 میں فروخت ہو رہا ہے. فروٹر اور کینو جو ہیں موسمی ہیں لیکن ابھی مہنگے داموں میں دستیاب ہیں، 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. خشک کھجور اور پپیتا 320 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اگر اس کو ہم ملائیں گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ میں تو واضح انگور اور انار کے علاوہ جو باقی جتنی بھی قیمتیں ہیں سبزیوں اور پھلوں کی، ان کے درمیان 30 سے 40 یا 50 روپے کا ایک فرق ہے، جو آج تک انتظامیہ مارکیٹ ریٹ اور اپنے گورنمنٹ ریٹ کو برابر نہیں کر سکی. یہ فرق ابھی بھی رہتا ہے، جس میں امرود جو ہے وہ دیکھ لیں وہ 100-120 میں فروخت ہو رہا ہے، لیکن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ 60 یا 70 روپے میں. اس طرح باقی جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی یہی چیزیں رہتی ہیں. ایسا بنیادی سبزیوں کی قیمتیں اور پھلوں کی قیمتیں دونوں نے شہریوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور واقعی مہنگائی جو ہے اب اس سے اندازہ ڈیلی ہو جاتا ہے کہ کتنی آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے. خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوگ اس طرح جس طرح آپ جس ایریا میں جائیں آپ کو وہاں پہ مختلف ریٹس ہی ملتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کشور، جس طرح ہم اگر بات کریں گے ادب کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے، کس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ادب کو دیکھیں، ادب کو تو ہم لوگ آگے بڑھا ہی رہے ہیں. ہمارے سینئر شعراء ہیں وہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ادب کا چراغ انشاءاللہ ایسے ہی جلتا رہے گا. اب یہ ہے کہ جو ذوق تھا لوگوں میں وہ بہت کم ہو گیا ہے. مطلب کہ اب ادبی جو محافل ہوتی ہیں وہ صرف ادبی شوق رکھنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں. اچھا ہاں، بس جن کو شاعری کا شوق ہے، بکس وغیرہ سے رائٹرز ہوں گے، بس انہی کو شوق ہوتا ہے. لیکن جو سامعین ہوتے ہیں ظاہر ہے جو ذوق رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے.
یعنی شعرا ہی سنانے والے ہوتے ہیں، شعرا ہی وہی سننے آپ والے کو ہوتے ہیں، صحیح، تو وہ ایک دائرے میں آ گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت ٹائم نکالنا چاہیے، ظاہر ہے ہر جس بھی سرکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے بھی شوق پورے کریں اور ان کو بھی سنیں، لیکن یہ تھوڑا بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ اچھا جس طرح اسکولز میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں نا، جس طرح ہماری ایک پیریڈ ہوتا تھا اس میں آپ کا ادب سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، آپ کی نظمیں، آپ کی تقریریں، آپ کی چیزیں، یہ ساری آپ کو مینیج کرنی ہوتی تھیں، ٹاسک ملتا تھا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، چیلنجز ہوتے تھے، اب وہ چیزیں اسکولز میں بھی اسکولز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی بہت کم ہو گئی ہیں۔ اب بچوں کو ظاہر ہے اس کے بارے میں اتنی نالج، اویئرنیس نہیں ہے، اب دوسری چیزیں زیادہ سوشل کی جا رہی ہیں تو بچے تو ظاہر ہے پھر اسی سے انگیج ہوں گے۔ اور ادب گھر میں بچوں کو آپ شاعری وغیرہ سناتی ہیں؟ بچے بہت بور ہو جاتے ہیں، بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، مطلب کہ میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں تو میرے ہی بچے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، میں دوسروں کو کیا بولوں۔ اچھا یہ میں جب بھی شاعر آتے ہیں یا جس طرح میرے پروگرام میں تو ہمیشہ میں کہتی ہوں آپ گھر میں شاعری، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ گھر میں نہیں سنا سکتے، پریشان ہوتے ہیں بچے۔ اچھا مطلب شاعری میں ان کو بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، آپ کو ذوق ہے یا آپ کو شوق ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے، یہ آپ زبردستی آپ کسی کو لے جا کے بٹھا بھی نہیں سکتے محفل میں، بالکل ایسے ہی ہے، اور نہ آپ ذوق کسی کو کروا سکتے ہیں، نہ شوق کروا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کیا سنا رہی ہیں اب آپ؟ میں ایک شعر آپ کی نظر کروں گی کہ مجھے تم کیا کرو گے اب منور، مجھے تم کیا کرو گے اب منور، میں اپنے آپ میں خود جل اٹھی ہوں، مجھے تم کیا کرو گے اب منور، میں اپنے آپ میں خود جل اٹھی ہوں۔ اور ایک شعر اور سناؤں گی کہ شام ہو گئی کشور، آؤ ایسا کرتے ہیں، شام ہو گئی کشور، آؤ ایسا کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا درد بانٹ لیتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور غزل؟ جی اچھا، یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس، یہ بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے شاید، وہ کہتے ہیں شعر جب آپ پڑھ رہے ہوں اس کی جو ادائیگی ہے لفظوں کی، اصل میں وہ ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے تو ہمارے ایکسپریشن بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اکثر میں شاعری کرنے کی کوشش کروں تو وہ لفظ اس طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، وہ ہمارے بس کہنا چاہیے کہ ظاہر اندر کی آواز ہوتی ہے، تو وہ خود ہی ہمارے ایکسپریشن کے ساتھ ہوگی نا۔ ہم بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک غزل ہے آپ کی نظر کروں گی کہ کاش یوں اپنے مقدر کو جگاتے ہم بھی، کاش یوں اپنے مقدر کو جگاتے ہم بھی، بات بن جاتی اگر بات بناتے ہم بھی، اور ساتھ چلنے کے لیے کوئی ہمیں مل جاتا، ساتھ چلنے کے لیے کوئی ہمیں مل جاتا، ساتھ چلتا جو کوئی ساتھ نبھاتے ہم بھی، اور وہ جو دو چار گھڑی کے لیے آ جاتا ادھر، وہ جو دو چار گھڑی کے لیے آ جاتا ادھر، اس کی دو چار گھڑی ناز اٹھاتے ہم بھی، وہ جو دو چار گھڑی کے لیے آ جاتا ادھر، اس کے دو چار گھڑی ناز اٹھاتے ہم بھی، کبھی غزلیں وہ ہماری بھی سماعت کرتا، کبھی غزلیں وہ ہماری بھی سماعت کرتا، اپنی غزلوں سے کبھی جادو جگاتے ہم بھی، اور دو گھڑی کے لیے رک جاتا اگر وہ کشور، دو گھڑی کے لیے رک جاتا اگر وہ کشور، دل پہ جو گزری ہے احوال سناتے ہم بھی، کاش یوں اپنے مقدر کو جگاتے ہم بھی، بات بن جاتی اگر بات بناتے ہم بھی۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ان سے مزید بھی شاعری سنیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی مزید جانیں گے، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جس طرح ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے سر سے کہ زمین کے حوالے سے، جس طرح بات کی اپنی زمین کو کس طرح آپ ہیلدی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم سبزیوں کی بھی طرف آ جاتے ہیں۔ کچن گارڈننگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ کس طرح سے سبزیاں اگا سکتے ہیں؟
میم آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس میں جو ہے آپ گھر کے سین میں، گھر کی چھتوں پہ آپ ایک فرٹائل جو زرخیز مٹی کو استعمال کر کے کسی بھی سانچے میں، کسی بھی چیز میں وہ آپ مٹی وہاں پہ شفٹ کر دیں اور وہاں جیسے عام طریقے سے سبزیاں اگاتے ہیں وہ آپ سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ اس میں جو ابھی ریٹ لسٹ شیئر کر رہے تھے مارکیٹ سے، جیسے اس میں ہے یہ گارلک ہو گیا، پیاز ہو گیا، ادرک ہو گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، اور یہ وومن کے لیے ایک انرجیٹک ایکٹیویٹی بھی ہے اور اس سے گھر میں خوبصورتی بھی آتی ہے۔ اچھا، اس میں نا کیونکہ میں سوائل سائنٹسٹ ہوں تو میں اس لحاظ سے اس میں گائیڈ کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بعض کا جو لیڈیز ہوتی ہیں جو اس کو لور ہوتے ہیں کچن گارڈن، تو وہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈائریکٹ سوائل کے اور اس میں ڈالتے ہیں تو وہ اس پودوں کو جلا دیتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں کہ آپ جو تھوڑی سی مٹی کے اندر نا وہ ویسٹ جو ہے نا وہ دبا دیں، ویسٹ جو گلنے سڑنے والا ہے وہ دبا دیں، تو 10 سے 15 دن کے بعد وہ ایک مفید کھاد بن جاتا ہے، نامیاتی کھاد بن جائے گی۔ آپ اس کو اس میں ڈالیں گے تو اس سے آپ کا جو ہے نا آرگینک جو آپ سنتے ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا وہ لور ہیں آرگینک فوڈ کے، تو وہ وہاں سے مفید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں بھی کچن گارڈننگ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو فریش اپنے گھر کی سبزیاں بھی مل جائیں گی، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو گندے پانی سے جو ہے وہ سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ آپ کو جس طرح وائٹامنز ہونے چاہیے یا آپ کو منرلز ملنے چاہیے وہ اس طرح آپ کو نہیں مل پاتے۔ یہ بھی فائدہ ہے، اور دوسرا جو آپ کے گھر کے اندر وہ جو ویسٹ پڑا ہے وہ بھی آپ کا جو ہے پراپر آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، جو ہم سیلاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو ابھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، زراعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اب اس زمین کو بہتر کرنے میں کیا وہ اب جو زمین ہے وہ آنے والی جو نئی فصل ہے یا اس میں پیداوار کے حوالے سے کتنا وہ فائدہ دے گی، زمین دے گی یا نہیں، یا اس کو مزید اس کو کوئی بہتری اس میں کرنی پڑے گی، اس کو ہیلدی کرنا پڑے گا؟ میم اس میں ایسے ہے کہ جب سیلاب آتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اپنے ساتھ ایک جگہ سے مٹی لے کے دوسری جگہ پھینک دیتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سوائل مٹی جو ساتھ لے کے ہے وہ کس نیچر کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ والی جو اس میں آپ کوئی فصل اگائیں گے تو وہ آپ کو بہت اس سے بہتر آپ کو فصل ملے گی، جو آپ وہ اگر کسی زرخیز مٹی وہاں پہ آ گئی ہے تو وہ وہاں پہ فصل اچھی ہوگی۔ اگر کسی ایسے علاقے سے یہ بیرن لینڈ ہے، بنجر زمین سے مٹی آ گئی ہے، نمکیات والی مٹی آ گئی ہے، تو وہاں پہ بھی نقصان ہوگا۔ اس کے لیے جو زرعی ماہرین یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کا انالیسس کروا لیں، مٹی کا انالیسس کروا لیں، اور ان کی مشاورت سے جو محکمہ زراعت ہے اور زرعی ماہرین ہے ان کی مشاورت سے نا آپ وہاں فصل لگائیں۔ اگر آپ ان کی مشاورت سے آپ فصل لگائیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت زمین کی صحت کیسی ہے، زرخیز ہے نہیں ہے، اس میں کیا چیز آپ کو ڈالیں گے تو بہتر پیداوار آ سکے گی۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس دفعہ جو فلڈ آیا ہے تو اس میں ہماری یونیورسٹی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کسانوں کو بتا سکیں کہ اب یہاں پہ یہ فصل لگائیں، یہ اس کا زرخیز لیول یہ ہے، اگر کہیں پہ مسائل ہیں تو وہ اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ صحیح، بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ ادارہ جو ہے آپ کا وہ اس میں ہمیں رول پلے کر رہا ہے کہ کس طرح آپ کسانوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں اور چیزوں کو بھی۔ اچھا، پھر جس طرح جدت آتی جا رہی ہے، زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایگریکلچر کے حوالے سے بھی جو ہم بات کریں گے کہ اس میں کتنی جدت آ رہی ہے، چیزوں کو کس طرح جو ہے ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنی زراعت کو۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں ابھی زمین کی صحت سے متعلق بات کر رہا تھا، تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فصل کی باقیات کو مکس کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کسان نے جلدی نیکسٹ فصل لگانی ہوتی ہے، کم ٹائم ہوتا ہے، اب اس کو اگر وہ جو پرانے طریقے ہیں ان طریقوں سے اگر کرے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور فصل سوئنگ جو ہوتی ہے اگلی فصل کی کاشت لیٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مناسب پیداوار نہیں ہوتی۔ ہماری یونیورسٹی میں نے اس میں 2 اسپیکٹ پہ کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی مشین بھی بنائی ہے جو فصل کی باقیات ہوتی ہے، جیسے کپاس کی سٹکس ہوتی ہے، کاٹن کی، تو وہ اس کو ایک تو پل کرتی ہے، پل کر کے شریڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر کے اس میں مکس کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، واپس زمین میں واپس مکس کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے زرعی ماہرین ہے تو پھر ہم اس کو ایک
ایک خاص تناسب سے بتاتے ہیں، ریشو سے بتاتے ہیں کہ اب یہ فرٹیلائزر ڈال دیں. تو اگر وہ ان سفارشات پہ عمل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پیداوار ہے وہ اچھی آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک جو آپ کے پاس لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن کو ہم ایسے جلا دیتے ہیں، اس سے ایک بایو چار بنتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کاربن ہوتی ہے، پیور کاربن ٹائپ ہوتی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت نایاب مٹیریل رکھا ہے. تو وہ زمین کی جو صحت ہوتی ہے نا، یہ ٹونک کے طور پہ کام کرتا ہے. صحیح. تو اگر آپ وہ بایو چار بنا کے اپنی جو لکڑیاں ہیں اس کو بایو چار بنا کے آپ زمین میں ڈال دیں، اس سے اس کی زرخیزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو زرخیزی کے لیے زرخیزی جو اس کی ڈاؤن ہوتی ہے، جو دشمن ہے زرخیزی کا وہ نمکیات ہے. تو جتنے زیادہ نمکیات ہوں گے، ہم اسے سیلینائزیشن کہتے ہیں، سلینٹی کہتے ہیں، تو زمین سے پیداوار اتنی کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ زمین کا تجزیہ کرائیں، سوائل انالیسس کرا لیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے فری آف کاسٹ وہ سروسز دی ہوئی ہیں، فارمر جائیں وہاں سے تجزیہ کرا دیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو فرٹیلائزر کمپنی ہیں وہ بھی سروس دے رہی ہیں. صحیح. تو آپ وہ انالیسس کروائیں، اور اس میں جپسم بہت ہی کم قیمت میں اویلیبل ہوتے ہیں، 300-400 روپے بیگ کے حساب سے ملتی ہے. آپ وہ ڈالیں، آپ کی زمین کی صحت اتنی بہتر ہو جاتی ہے. اور ہمارے بہت سے فارمر کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو آ رہی ہے، اب گندم لگا رہے ہیں، اس میں سب سے جو بڑا پرابلم یہ آتا ہے، فصل پوری گر جاتی ہے. لاجنگ ہم اسے کہتے ہیں، پوری کی پوری گر جاتی ہے. اب یہ اگر ارلی سٹیج پہ گر جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. 30-40% یہ لاس ہو جاتی ہے. اور اگر بیج اس میں بن چکا ہو تو پھر 5-10% لاس ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 1-2 من 4 من 5 من اس طرح سے وہ لاس ہو جاتا ہے. تو یہ اگر وہ زرعی ماہرین سے مشورہ کر کے اس کی زرخیزی کا معائنہ کروا لیں، تجزیہ کروا لیں، اور اس کے مطابق ایک تو کھاد اس کے مطابق ڈال دیں اور جپسم بھی ڈال دیں. ایسی زمینیں جن میں نمکیات زیادہ ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ جیسے انسان کے لیے شوگر، جس کو شوگر ہو جائے تو وہ جو بھی خوراک کھا لے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو زمین کی زرخیزی ہے، صحت ہے، اس کی خاص دشمن جو نمکیات ہے. صحیح. تو آپ جب اس حوالے سے بھی نہیں ایڈریس کریں گے تو زمین ہیلدی نہیں ہوگی اور فصل بھی آپ کی جو ہے وہ اچھی، وہ پیداوار نہیں ہے. صحیح. کافی اویئرنیس ہے اس حوالے سے کہ کس طرح آپ زمین کو بہتر کر سکتے ہیں. جی. اچھا، اس طرح کشور یہ بتائیں کیا جو ہے کس طرح گانا بھی، میوزک کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، کتنا شوق رکھتی ہیں، ذوق رکھتی ہیں؟ میوزک سننے کا شوق ہے. صرف سننے کا زیادہ شوق ہے. میں نے اکثر شعراء کو دیکھا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ سنگنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ترنم سے جو پڑھتے ہیں تو ان کو ظاہر اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن یہ کہ سنگنگ جو ہے وہ سننے کا اس لیے کہ ظاہر آواز اگر آپ کی یہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہے. اگر آپ کی وائس بہت اچھی ہے اور آپ کا ترنم اچھا ہے تو آپ ظاہر ہے پھر اس کو اسی حساب سے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جن کی آواز، جیسے ہم لوگ بھی نارملی وائس ہے ہماری، تو اگر ہماری بھی آواز اچھی ہوتی تو ہم بھی گا رہے ہوتے گا تو لیتے ہی ہیں. لیکن یہ کہ ایک جو پروفیشنلی ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو پھر ان کا امیج ہی الگ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، کھانے پکانے کا شوق ہے؟ جی، میں بہت اچھی فوڈ میکر ہوں اور الحمدللہ میں کھانے سارے خود بناتی ہوں. اچھا. اور میں نے زندگی میں کبھی بھی اس چیز کو کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں یہ کام کیوں کروں. میں ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں. صحیح، اچھی بات ہے. اور کیا آپ نے سوچا ہوا ہے، کیا گولز ہیں آپ نے؟ ابھی اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے، کام کرنا ہے، یا بس اس کو شوق کی حد تک ہی محدود رکھنا ہے؟ نہیں، میں بہت سینسیٹیو ہوں اس معاملے میں کہ اگر میں نے کسی بھی سرکل کو جوائن کرنا ہوتا ہے، جیسے میں شوق کے لیے بے شک آئی ہوں، تو میں مجموعہ لائی اس لیے ہوں کہ مجھے اپنی ورتھ بنانی تھی. ظاہر ہے بہت ہیوی مجموعہ نہیں ہے، جتنا بھی میں نے لکھا تو ابھی فی الحال میں ایک کتاب لے آئی ہوں. تو باقی تو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو انشاءاللہ مجموعے آتے رہیں گے. لیکن یہ کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس سے وفا کرنی چاہیے. شوق پورا کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ پھر اسے مطلب کہ چھوڑ دیں. یہ بری بات ہوتی ہے. اب کیا سنا رہی ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے؟ بس میں آپ کو ایک شعر سناؤں گی، اس کے بعد ایک غزل سنا دوں گی کہ
ایک شعر آپ کی نظر کروں گی کہ جاتے ہوئے وہ مجھ سے میرا مان لے گیا، جاتے ہوئے وہ مجھ سے میرا مان لے گیا، وعدہ کیا تھا دل کا میری جان لے گیا، جاتے ہوئے وہ مجھ سے میرا مان لے گیا، وعدہ کیا تھا دل کا میری جان لے گیا۔ اور ایک غزل کے چند اشعار سنا دیتی ہوں، بالکل نہیں ہے یہ غزل، آپ کو یہ پہلی بار سنا رہی ہوں کہ محبت کر کے دیکھو تمہیں اچھا لگے گا، محبت کر کے تو دیکھو تمہیں اچھا لگے گا، کسی کو تم اگر چاہو تمہیں اچھا لگے گا، اور کسی کو دل کے کاشانے کا تم مالک بناؤ، کسی کو دل کے کاشانے کا تم مالک بناؤ، ہماری بات تو مانو تمہیں اچھا لگے گا، ہماری بات تو مانو تمہیں اچھا لگے گا، اور کسی کی یاد میں بے چین رہنے میں بھی ہے لطف، کسی کی یاد میں بے چین رہنے میں بھی ہے لطف، کسی کا راستہ دیکھو تمہیں اچھا لگے گا، کسی کا راستہ دیکھو تمہیں اچھا لگے گا، اور محبت میں جو ہے ایک راز پوشیدہ وہ دیکھو، محبت میں جو ہے ایک راز پوشیدہ وہ دیکھو، تم اس کے راز کو سمجھو تمہیں اچھا لگے گا، تم اس کے راز کو سمجھو تمہیں اچھا لگے گا، اور محبت کی جو شرطیں ہیں اگرچہ ہیں وہ مشکل، محبت کی جو شرطیں ہیں اگرچہ ہیں وہ مشکل، قبول ان کو مگر کر لو تمہیں اچھا لگے گا، واہ کیا بات ہے، قبول ان کو مگر کر لو تمہیں اچھا لگے گا۔ اور آخری شعر ہے کہ تڑپ کر ہجر میں اس کے اور اس کے واسطے تم، تڑپ کر ہجر میں اس کے اور اس کے واسطے تم، کبھی گر شعر بھی کہہ دو تمہیں اچھا لگے گا۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا ایک بات حصہ کہنا بنی۔ چاہوں گی کہ بہت شکریہ روہی چینل کا کہ میں اس سے پہلے بھی جب یہ آئی تھی انہوں نے انوائٹ کیا، اور اس بار بھی انوائٹ کرنے کی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کی۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور کافی اس ڈے کے حوالے سے جو اویئرنیس لوگوں تک پہنچائی۔ آج کا پروگرام ناظرین یہیں پہ ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔